अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीका नसार। नाज़रीन, आज हम एक बड़े सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, लेकिन इस टॉपिक पे बात करना नागुज़ीर है, इसलिए क्योंकि इस टॉपिक के हवाले से रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ग्लोबल कैटास्ट्रफी की तरफ लीड कर सकती है, और मैं बात कर रही हूँ न्यूक्लियर सिक्योरिटी और न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स के हवाले से। पाकिस्तान पे बड़े अरसे से ब्लेम लगाने की कोशिश की जाती रही भारत की तरफ से और कुछ और ममालिक की तरफ से कि नहीं जी, इनके न्यूक्लियर आर्सेनल जो है या न्यूक्लियर प्रोग्राम क्या सेफ भी है या नहीं है, दहशतगर्दी इतनी ज़्यादा। तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने तो दहशतगर्दी को मात दे दी। पाकिस्तान के न्यूक्लियर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की दुनिया भी मुतरफ हुई, वही दुनिया जिसने हमारे फाउंडर ऑनरेबल डॉक्टर AQ खान, जो न्यूक्लियर प्रोग्राम के फाउंडर थे, उनको बड़ा इंसल्ट करने की कोशिश की, लेकिन वो सुरखरू होकर निकले, पाकिस्तान सुरखरू होकर निकला। लेकिन कहते हैं कि जब आप किसी की तरफ उंगली कर रहे हो तो चार उंगलियां आपकी अपनी तरफ भी पॉइंट आउट कर रही होती हैं, और यही काम हुआ भारत के साथ। अभी इसी हफ्ते 7 किलोग्राम यूरेनियम ओर एक कबाड़िए के पास से पड़ी हुई मिली। और मज़े की बात यह है कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट इंडिया हैज़ बीन इर्रेस्पॉन्सिबल ऑन द न्यूक्लियर फ्रंट। इससे पहले भी हो चुका है। मार्च में एक दफ़ा इसी तरह से यूरेनियम ओर मिली, उससे पहले 2018 के अंदर, उससे पहले 5 साल पहले भी तकरीबन 9 किलोग्राम यूरेनियम ओर मिली थी। अब मज़े की बात यह है कि हमें क्या पता यूरेनियम ओर है, हमें क्या पता कि किस किस्म के फॉर्म का यूरेनियम है, इसलिए क्योंकि ये तो इंडियन मीडिया की तरफ से खबर आ रही है, और हमें मालूम है कि इंडियन मीडिया में फ्रीडम ऑफ प्रेस नाम की तो कोई चीज़ नहीं रही। और ये बात मैं नहीं कर रही, ये इंटरनेशनल जर्नलिस्टिक कम्युनिटी कर रही है। ज़रा फरीद ज़करिया की बात ही सुन लेते हैं, जिनका ओरिजिन भी इंडिया से ही है। उनकी ज़रा बात सुनिए, उसके बाद फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस के बारे में, उसके बाद फिर आगे न्यूक्लियर मामलात के बारे में बात करते हैं। Under Modi, the Indian media has collapsed. I think it would be fair to say that India no longer has a real free press in the sense it has historically had one. Most of the television media, the local television media, is slavishly pro-government, acting as cheerleaders for Prime Minister Modi. The few that are not are persecuted and hounded with all kinds of, tax cases and such. They have, and in that atmosphere, with no independent media, with no eyes on the government, with no accountability, the government has felt very little pressure to do much. And in fact, to the extent it has done things, it has essentially assumed greater and greater powers for itself, which have further curtailed the independence of the media. The government is now taking down Twitter accounts, asking Twitter to delete tweets. Same with Facebook. तो ये बात तो आपने सुन ली, एक इंडियन ओरिजिन अमेरिकन की तरफ से, जो कि कह रहे हैं कि भारत के अंदर प्रेस फ्रीडम नहीं है। तो इसलिए अगर भारत का प्रेस ये कह रहा है कि 7 किलोग्राम यूरेनियम और है, तो फिर वो भी शायद डाउटफुल ही है, शायद उससे ज़्यादा हो या किसी और फॉर्म का यूरेनियम हो। हैविंग सेड दैट, जब इराक के ऊपर वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन का इल्ज़ाम होने पर अटैक हो सकता है 2003 के अंदर, जबकि DG IAEA मोहम्मद अल बरादी थे, डॉक्टर मोहम्मद अल बरादी, उस पर इराक पे अटैक हो सकता है। फिर ईरान के ऊपर सैंक्शंस लग सकती हैं इस ख़तरे से कि कहीं वो न्यूक्लियर प्रोग्राम बिल्ड ना कर रहा हो या न्यूक्लियर वेपन्स बिल्ड ना कर रहा हो, या बहुत सारे ममालिक के ऊपर नज़र रखी जाती है, कड़ी नज़र रखी जाती है, तमाम ममालिक के ऊपर ही कड़ी नज़र रखी जाती है। तो भारत इस कड़ी नज़र से एग्जेम्प्ट क्यों हो, और भारत के सेफ्टी प्रोटोकॉल जबकि इतने हम लोगों को वीक नज़र आते हैं कि बार बार पिलफ्रिजेस होती हैं, और उन पिलफ्रिजेस को रोकने वाला कोई होता नहीं है। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे कि क्या IAEA, इंटरनेशनल कम्युनिटी, वो क्वाड जो कि भारत को सपोर्ट करता है, और क्योंकि हम इस नेबरहुड के अंदर 3 न्यूक्लियर कंट्रीज़ बैठे हैं, क्या कोई भारत के ऊपर कोई सैंक्शंस की तरफ मामला जाना चाहिए, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मामला जाना चाहिए, और ये असल में है क्या? क्योंकि भारत में कहा जा रहा है न्यूक्लियर वो यूरेनियम और ही तो है, कोई न्यूक्लियर फ्यूल थोड़ी है। तो क्या ये मामला इतना सादा है या इससे कुछ ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है? आज हम इस हवाले से बात करेंगे। मेरे साथ एक न्यूक्लियर एक्सपर्ट ही मौजूद हैं, सैयद मोहम्मद अली इनका नाम है, सेंटर फॉर एरोस्पेस एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में डायरेक्टर न्यूक्लियर एंड स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ हैं। बहुत शुक्रिया अली, आपने ज्वाइन किया। इट्स अ प्लेजर हैविंग यू। अच्छा अली, इंडियन जो लोग हैं, जो मीडिया बिलखुसूस, उसकी तरफ से उसको थोड़ा सा डाउन प्ले किया जा रहा है कि देखिए जी, यूरेनियम और है, यूरेनियम फ्यूल तो न्यूक्लियर फ्यूल थोड़ी है, एनरिच्ड यूरेनियम थोड़ी है, या प्लूटोनियम थोड़ी है, ये तो बस यूरेनियम और है, एक रॉ फॉर्म में है, तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। ये वाकई में इतनी बड़ी बात नहीं है?
جی بہت بڑی بات ہے. اس کی 5 بنیادی وجوہات ہیں. کوئکلی انڈیا کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ بہت بڑا اور بہت پرانا ہے, اور نمبر 2 یہ کہ جو اس کا سیفٹی اور سیکیورٹی کا ریکارڈ ہے وہ کنسسٹنٹلی بہت ہی پور ہے, اور بلکہ تیسری دنیا کے جتنے نیوکلیئر پروگرام ہیں سب سے زیادہ اس قسم کے واقعات بھارتی ایٹمی پروگرام کے حوالے سے سامنے آ رہے ہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ یہ جس صورتحال میں کباڑیے کے پاس سے رپورٹڈلی دستیاب ہوا ہے, اس سے یہ لگتا ہے کہ ان کا جو نیوکلیئر فیول سائیکل ہے اس میں بہت سارے لوپ ہولز ہیں, اور ایک پرائیویٹ سیکٹر اور بلیک مارکیٹ کے ساتھ اس کا ایک ممکنہ ایک نیکسس ہے جس کو انٹرنیشنلی انویسٹیگیٹ کرنے کی بر وقت ضرورت ہے. علی آئی ایم سوری آئی ایم کٹنگ یو شارٹ اوور ہیئر. آپ نے کہا پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ اور بلیک مارکیٹ کے ساتھ. پہلے تو مجھے بتائیں یورینیم اور ایکوائر کرنا, کیا صرف حکومت ہی یورینیم اور ایکوائر کر سکتی ہے یا پرائیویٹ سیکٹر کی جس کی آپ بات کر رہے ہیں وہ بھی ایکوائر کر سکتے ہیں؟ جہاں تک یورینیم اور کی بات ہے تو بنیادی طور پہ جو نیوکلیئر مائنز ہیں وہ مطلب ایک طرح سے سرکاری تحویل میں ہوتی ہیں, سرکاری پراپرٹی ہوتی ہے, ان کے اوپر بڑی کڑی نظر رکھی جاتی ہے عالمی سطح پہ بھی, اور تمام اور اس کی کوئی بہت بڑی مقدار وہاں پہ نہیں ہے. جو اندازے ہیں ان کے پاس تقریباً 80,000 سے لے کے 1,12,000 میٹرک ٹن کے درمیان اس کے یورینیم اور موجود ہے. وہ جو انٹرنیشنلی انہوں نے 12 سے زیادہ ڈیلز کی ہوئی ہیں, قازقستان, یو ایس, کینیڈا, آسٹریلیا, ان سے وہ نیوکلیئر فیول منگواتا ہے اپنے پاور ری ایکٹرز کو جو کہ بجلی پیدا کرتے ہیں ان کو فیول کرنے کے لیے. جو ڈومیسٹک یورینیم ہے ان کی اپنی کانوں میں سے جو نکالا جاتا ہے اور اس کو پھر یوز کیا جاتا ہے فیول بنڈلز میں کنورٹ کر کے ان کے نیوکلیئر ملٹری ری ایکٹرز میں, جو کہ ان کے پلوٹونیم بناتے ہیں جس کے ذریعے بھارت اپنے ہتھیار بناتا ہے. تو مجھے نہیں پتا کہ یہ جو یورینیم دستیاب ہوا ہے اس کی کوالٹی کیا تھی, اور اسی لیے میں کنونس نہیں ہوں کہ یہ اور شکل میں ہے, اور ممکن ہے کہ اور جب تک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن نہیں جائے آپ نہیں پتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اماؤنٹ اور جو اس کی مالیت بتائی جا رہی ہے وہ اور کی اتنی مالیت نہیں ہوتی ہے, اس لیے جو اس کی مالیت بتائی گئی ہے وہ بہت زیادہ بتائی گئی ہے. نیوکلیئر فیول جو ہے وہ اتنا ایکسپینسو نہیں ہے. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. فار ایگزامپل پاکستان میں بھی جو پاور ری ایکٹرز چل رہے ہیں جو IAEA سیف گارڈز کے اندر چل رہے ہیں, K1 میں بھی لگا ہے, چشمہ میں لگے ہوئے ہیں, ان کی جو انرجی پروڈکشن ہے وہ آپ کے تھرمل جو پاور پلانٹس ہیں ان سے سستی ہوتی ہے. اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ جو نیوکلیئر فیول ہے وہ چیپ ہے, اٹس ناٹ ویری ایکسپینسو, لیکن جو اماؤنٹ کوٹ کی جا رہی ہے وہ اسی صورت میں اتنا مہنگا ہو سکتا ہے کہ یا تو وہ اور نہیں ہے یا تو وہ پروسیسنگ سے گزر چکا ہے, اور یا پھر وہ ہو سکتا ہے ایون پلوٹونیم بھی ہو جس کو ایک سارٹ آف کور اپ کرنے کی ایک کوشش کی گئی ہو, کیونکہ جب تک انٹرنیشنل انویسٹیگیشن نہ ہو اس بات کو ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ یہ کیا ہے. کیونکہ ممکن یہ بھی ہے کیونکہ دیکھیے جو ان کا پاور سائڈ آف ری ایکٹرز ہیں وہ امپورٹڈ فیول جو ہے جو لو انرچ یورینیم ہے اس کے ذریعے چلتے ہیں. جو نیچرل یورینیم ہے جو ان کے ملٹری ری ایکٹرز ہیں جن کو پریشرائز ہیوی واٹر ری ایکٹر کہتے ہیں, وہ نیچرل یورینیم یوز کرتے ہیں اور ان کو لو برن اپ پہ چلا کے پلوٹونیم میں کنورٹ کر کے ایٹمی ہتھیار بنائے جاتے ہیں. تو ممکن ہے کہ یہ جو ملٹری فیول سائیکل ہے اس میں بھی یہ گیپ ہو, اور اس کی وجہ سے بہت دنیا کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اس میں 3 میری تجاویز ہیں. نمبر 1 یہ کہ تجاویز پہ جائیں گے. میں اس سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایک ملک ہے اس کے اندر ابھی 7 کلو گرام ملتا ہے, پہلے 2.5 کلو گرام, 1 کلو گرام, اس سے پہلے 9 کلو گرام ملتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ کنسسٹنٹ ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. کیا وہی آرگنائزیشنز IAEA ٹو بی پرٹیکولر جو کہ دوسرے ممالک کے اوپر بڑی سیویئر نظر بھی رکھتی ہیں اور ایکشنز بھی لیتی ہیں, وی ریممبر جو عراق وار ہے وہ بھی اسی چکر میں ہوئی تھی, وہ انڈیا کے اوپر کیا اپنی آنکھیں بند کر لیتے ہیں, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اس چیز کے بعد جو کہ انٹرنیشنلی بھی ایک بڑی سبکی کا نشانہ کی وجہ بنتی ہے بھارت کے لیے, اس کے بعد کوئی یہ قدم اٹھائے گا؟ بہت اہم سوال کیا آپ نے انیکا. دیکھیے بھارت جو ہے وہ نان پرولیفریشن ٹریٹی NPT کا سگنیٹری نہیں ہے جس طرح عراق اور ایران تھے.
اور ہیں. اس کی وجہ سے آئی اے کی جو اوور سائٹ ہے وہ مکمل انڈیا کے نیوکلیئر پروگرام پہ نہیں ہے, صرف سویلین سائٹ پہ ہے, ملٹری سائٹ پہ نہیں ہے. لیکن اگر سویلین سائٹ پہ بھی یہ پلفریج ہوا ہے تو پھر تو آئی اے کا دائرہ اختیار بنتا ہے. لیکن اگر ملٹری سائٹ پہ ہوا ہے تو ان کا دائرہ اختیار نہیں بنتا. لیکن یہ زیادہ تشویشناک بات ہے کیونکہ ملٹری سائٹ نہ تو انٹرنیشنل سیف گارڈز کے اندر ہے اور وہ اسٹریٹجک سائٹ پہ ایک بہت بڑا لوپ ہول اور گیپ ریپرزینٹ کرتا ہے, کیونکہ دنیا کے لیے یہ بہت عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑی تشویشناک بات ہے کہ اگر ان کے ملٹری فیول سائیکل کے اندر سے یہ چیز نکالی جاتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو مٹیریل اکاؤنٹنگ ہوتی ہے وہ بہت میٹیکولس اور پرٹیکولر گرامز کی حد تک کی جاتی ہی ہے. اگر کباڑیے کے پاس یورینیم دستیاب ہے, 5 سال پہلے بھی 9 کلو بھی نکلا تھا, تو یہ متواتر اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک انڈیویجول کی بات نہیں ہے. دا سسٹم از فلاڈ. Or perhaps there is complicity as well. That could be because we were talking about dirty bomb تھوڑی دیر پہلے. تو یہ اس کا یہ زاویہ ہو سکتا ہے کہ جس طرح دہشت گردی کروانے میں کلبھوشن یادو کے ذریعے پاکستان میں ملوث تھا بھارت, اور دہشت گرد تنظیموں کو کابل کے اندر یا افغانستان میں ملانے کی کوشش کی جا رہی تھی بھارت کی طرف سے, کیا یہ ہو سکتا ہے کہ یہ اسمگل کر کے کباڑیے کے ذریعے, بیکاز ویری ویری پلیس جہاں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا یا ڈاؤٹ بھی نہیں کر سکتا کہ ادھر یورینیم اور یا یورینیم پڑا ہوگا, تو سم ہاؤ دی ادھر ان کو پرووائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو ڈرٹی بام بنانے کی. دیکھیے پچھلے 15-16 سال کے دوران جو نیوکلیئر ڈیبیٹ ہے ایکیڈیمک سرکلز میں, تھنک ٹینکس میں, انٹرنیشنل پالیسی سرکلز میں, وہ 2 ایشوز پہ رہی ہے, نیوکلیئر سیفٹی اینڈ سیکیورٹی اور دوسرا ٹو پریونٹ نیوکلیئر ٹیررزم, چاہے وہ آر ڈی ڈی کے شکل میں ہو, ریڈیولوجیکل جو ڈیوائس ہے اس کے حوالے سے ہو. تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ بھارت کے اوپر بھی اتنی ہی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے جتنی کسی اور ملک سے توقع کی جاتی ہے. اور کیونکہ نہ صرف 4 چیزیں ہیں جو کہ بھارت کو خاص طور پہ ایک اسپیشل تشویشناک کیس بناتی ہے. دیکھیے ایک تو اس کا جو سائز آف دا نیوکلیئر پروگرام ہے وہ تیسری دنیا کا سب سے بڑا نیوکلیئر پروگرام ہے, 22 ری ایکٹرز اس کے چل رہے ہیں. نمبر 2 اس کا جو نیوکلیئر آرسنل ہے, جو نیوکلیئر ہتھیار بنانے کی رفتار اور سائز آف آرسنل ہے وہ بھی بہت ایمبیشس ہے کیونکہ وہ ایک بڑی عالمی طاقت بننا چاہتا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ ان کا جو سیفٹی اور سیکیورٹی کا ریکارڈ ہے وہ کنسسٹنٹلی بہت پور ہے. اور چوتھی چیز جو ان کی ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے کہ وہ دنیا کی واحد ہندو سپر پاور بننا چاہتا ہے. ان 4 فیکٹرز کو جب آپ جمع کر کے دیکھتے ہیں تو عالمی امن کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہمیں نظر آتا ہے. ایک انتہا پسندانہ نظریہ, بہت تیزی سے بڑھتے ہوئے ایٹمی ہتھیار, بہت ہی پور سیفٹی سیکورٹی ریکارڈ, اور ساتھ ہی میں جو ان کا بیہیویئر ہے ٹورڈز مائنورٹیز اینڈ ریجنل کنٹریز, اور جو ان کی اگریسو ڈاکٹرائنز ہیں اور غیر ذمہ دارانہ کوششیں لائک بالاکوٹ, یہ ان کا جو تصویراتی کریکٹر ہے, یہ ساری چیزیں پورے عالمی امن و سلامتی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ثابت ہو سکتی ہے. اور عالمی برادری کو 4 چیزیں کنسیڈر کرنے کی امیڈیٹلی ضروری ہے. نمبر 1, جو 12 سے زیادہ انٹرنیشنل نیوکلیئر ڈیلز اس نے ڈفرینٹ ملکوں کے ساتھ کی ہیں, ان دا گریٹر انٹرسٹ آف انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی, ان تمام ممالک پہ یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اپنی سیفٹی سیکیورٹی کی جو کمٹمنٹس انہوں نے بھارت سے مانگی ہیں ان کو ریویو کریں اور ان کو زیادہ اسٹرنجنٹ بنائیں اور اس کی زیادہ ٹف کنڈیشنز مانگیں. نمبر 2, انڈیپینڈنٹ انکوائری اس طرح کے واقعات کی ہونی چاہیے تاکہ کسی دوسرے ملک کو, کسی کمیونٹی کو, کسی گروپ کو مورد الزام ٹھہرانے کے لیے اس طرح کی کہیں سازش تو نہیں کی جا رہی, اس کا احتمال بھی کیا جائے. نمبر 3 یہ کہ جو انٹرنیشنل کئی ادارے ہیں, بڑے تھنک ٹینکس, جیسے این ٹی آئی ہے, نیوکلیئر تھریٹ انیشیٹو انڈیکس ہے, ٹھیک ہے, وہ ہر سال 2 سال کے بعد اپنا ایک انڈیکس نیوکلیئر سیکیورٹی کے حوالے سے جاری کرتا ہے. اس میں یہ تمام واقعات کو کنسیڈر کر کے بھارت کی جو انٹرنیشنل ریٹنگ ہے اس کو بھی ریویو کرنے کی ضرورت ہے. اور آخری بات یہ ہے کہ جو بڑی طاقتیں بھارت کو ایک بڑی تصویراتی پارٹنر اور طاقت کے طور پہ دیکھتی ہیں, ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے کہ کیا بھارت کا نظریہ, بھارت کا جو سیفٹی سیکیورٹی ریکارڈ ہے اور اس کا جو اسٹریٹجک کلچر ہے ٹورڈز ادر کنٹریز, کیا یہ اس کو ایک ذمہ دار نیوکلیئر پاور بنا سکتی ہیں یا نہیں. اب نیکسٹ کوسچن یہ آتا ہے, ویسے تو ہمارا ایریا اسٹریٹجکلی بڑا انٹرسٹنگ ہے, لیکن نیوکلیئر سائٹ پر اور ملیٹریلی بھی یہ ایریا بہت زیادہ انٹرسٹنگ اس لیے کیونکہ 3 نیوکلیئر اسٹیٹس
انڈیا، پاکستان اور چائنا اکٹھے نیبرہڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں، بارڈرز شیئر کرتے ہیں. تو ایسے صورتحال میں کسی ایک سٹیٹ کی نیوکلیئر سیفٹی پروٹوکولز گڑبڑ ہونا دوسرے دونوں سٹیٹس کے لیے بھی ایک تھریٹ بن سکتے ہیں. اب ذرا ہمارے نیوکلیئر سیفٹی پروٹوکولز کو، جس کے اوپر بڑا الزام لگاتا رہا انڈیا، اور انڈیا کے سیفٹی پروٹوکولز کو کمپیئر بھی کریں، ذرا کیا ڈفرنس آپ کو نظر آتا ہے؟ دیکھیے ویری کوئکلی میں دو انداز میں آپ کا جواب دوں گا. نمبر ون، ایک بریفلی میں کمپیئر کر دیتا ہوں پاکستان کی سیکورٹی سسٹم اور بھارت کے سیکورٹی سسٹم. نمبر ون یہ، آبجیکٹیولی اسپیکنگ بھارت کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ بہت بڑا ہے، یہ آبجیکٹیو ریالٹی ہے. پاکستان کا پروگرام اتنا بڑا نہیں ہے. نمبر ٹو، تو دوسرا جو اس کا سیفٹی سیکورٹی کا ریکارڈ ہے وہ بہت پور ہے. پاکستان کا ایکسیپشنل ہے، بہت رسپانسبل ہے. ڈی جی آئی اے یہ پاکستان کا وزٹ کر چکے ہیں. انٹرنیشنل لیڈرشپ اس کو ریکوگنائز کرتی ہے کہ ہمارا سیفٹی سیکورٹی ریکارڈ ایز گڈ ایز دا ورلڈز بیسٹ ہے. اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ انڈیا کے نیوکلیئر آرسنل میں بہت تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ان کے لینڈ، ایئر، سی نیوکلیئر فورسز بھی ڈسپرسڈ ہیں. کئی صوبوں میں، کئی ریاستوں میں آپ کو پتہ ہے کہ آزادی کی تحریکیں بھی چل رہی ہیں. تو یہ ساری چیزیں، ایک پور سیفٹی ریکارڈ، بلیک مارکیٹ کا نیکسس، پرائیویٹ سیکٹر کی انوالومنٹ، لارج نیوکلیئر آرسنل، یہ ساری چیزیں، اور ایک ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی، یہ ساری چیزیں بھارت کے کو بہت ہی ڈینجرس کنٹری بناتی ہیں ٹو بی ٹرسٹڈ بائی دا انٹرنیشنل کمیونٹی ود دا ریسپانسبلٹی ایکسپیکٹڈ آف اے نیوکلیئر پاور. کیا کریں انٹرنیشنل کمیونٹی؟ آئی اے ای کو تو انڈیپینڈنٹلی ایک اس کے اوپر اس سچویشن کو اسیس کرنا چاہیے اور اپروپریٹلی ایڈوائز کرنا چاہیے یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کو. کیونکہ دیکھیے جو نیوکلیئر سیفٹی یا سیکورٹی ہے وہ کوئی کنٹری اسپیسیفک ایشو تو نہیں ہے. کسی اور ملک کے ساتھ جو ہوتا ہے اس پہ سینکشنز لگ جاتی ہیں یا یو این کی قراردادیں آ جاتی ہیں. تو بھارت کے ساتھ جہاں تواتر کے ساتھ اتنے واقعات ہو رہے ہیں جو کہ خود ان کا میڈیا اور ان کی پولیس رپورٹ کر رہی ہے ایگزیکٹلی، اور کتنے ایسے ہیں جو کہ سامنے نہیں آئے، تو اس کے بارے میں مسلسل صرف نظر جو ہے یہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکورٹی کے خلاف ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو تمام انٹرنیشنل نیوکلیئر سپلائرز ہیں جو کہ 12 سے زیادہ کنٹریز اس کو سپلائی کر رہے ہیں نیوکلیئر ٹیکنالوجی، فیول، ان کو ریویو کرنا چاہیے کہ کیا اتنے ان سیف اور انسیکیور نیوکلیئر سسٹم کے ساتھ آپ کو ٹریڈ کرنا چاہیے. اور آخری بات، جو ممالک بھارت سے یہ غیر حقیقت پسندانہ توقع کرتے ہیں کہ وہ چائنا کے خلاف استعمال ہوگا، ان کو بھی ریویو کرنا چاہیے. اور این ایس جی کی جو ممبرشپ ہے اس کے حوالے سے کیا اتنے غیر ذمہ دارانہ بیہیویئر کے بعد بھارت ڈیزرو کرتا ہے کہ اس کو این ایس جی کی ممبرشپ ملے. یہ بات این ایس جی کے تمام 48 ممبران کو غور کرنا چاہیے کہ اتنا ان سیف اور انسیکیور جو سسٹم ہے وہ انٹرنیشنل پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے نہ صرف تھریٹ ہے، این پی ٹی کی طرف لے آئیں یا پھر جو ہے شدید قسم کے ایکشن لیں. چلیے، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ می ان مائی شو. اسی کے ساتھ میں اپنی یوٹیوب ویڈیو کو ختم کروں گی. انٹرنیشنل کمیونٹی کو فوراً ایکٹیویٹ ہونا پڑے گا، کیونکہ یہ جو نیوکلیئر اسٹریٹجک جتنے بھی آرسنل ہو یا جتنے بھی ایسٹس ہوں، ان تمام کو سیفٹی پروٹوکولز، اسٹرکٹ سیفٹی پروٹوکولز کے انڈر رکھا جائے، تبھی یہ دنیا سیف ہے. ادروائز یہ دنیا ایک عذاب بن جائے گی، ایک جہنم بن جائے گی، جو کہ لگ رہا ہے کہ جیسے بھارت بنانے کے پیچھے پڑا ہوا ہے. اب اس طرح کی صورتحال میں یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل میں بھی یہ معاملہ جانا چاہیے اور آئی اے ای اے کو بھی فوراً سے ایکٹیو ہونا چاہیے، اور بھارت کو نان پرولیفریشن ٹریٹی کے حوالے سے بھی جو ہے وہ فورس کرنا چاہیے کہ وہ بھی سائن کریں. انیکا نثار کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.